अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरा सच और मेरे पास आज आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है। आप थोड़ी ही देर में चंद मिनट के बाद देखेंगे खरा सच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का खसूसी इंटरव्यू जो उन्होंने कल मुझे इस्लामाबाद में अपनी रिहाइश गाह पे दिया था। इमरान खान का यह इंटरव्यू कई वजूहात से बहुत अहम इंटरव्यू है और इसमें उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें की हैं कि जो आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत पे बड़ा गहरा असर डालेंगी और मुझे उम्मीद है कि मुस्बत असर डालेंगी। आपको मैं एक बात बताऊं कि नॉर्मली इमरान खान का इंटरव्यू कोई भी चैनल इसलिए करना चाहता है कि वो यकीनन, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन सियासतदान हैं और बहुत ज्यादा फेवरेट हैं यूथ के। यूथ 62% है पाकिस्तान की, तो ऑब्वियसली इमरान जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल पॉलिटिशियन हो गए। लेकिन आज इस प्रोग्राम में और इसलिए लिया जाता है कि उसमें फिर इश्तिहार बहुत आते हैं, तकरीबन 25 मिनट के इश्तिहार होते हैं। इश्तिहारों का रेट बहुत होता है क्योंकि TRPs रेटिंग्स इनकी बातें होती हैं। लेकिन ARY की इंतजामिया ने आज ये किया कि आपको ये दिखाने के लिए कि ARY पैसे के पीछे नहीं भागते, आज इमरान खान के इंटरव्यू में कोई इश्तिहार नहीं चलेगा। आज इस शो में कोई इश्तिहार नहीं चलेगा, पूरे घंटे में कोई इश्तिहार नहीं चलेगा। 22 मिनट की हाईएस्ट पेड कमर्शियल्स, 22 मिनट के कमर्शियल्स आज हमने ड्रॉप करते हैं क्योंकि पहले मैं आपको एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी देने वाला हूं और जैसे ही 10 मिनट में यह स्टोरी खत्म होती है आप फौरी तौर पे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का इंटरव्यू इसके साथ ही शुरू हो जाएगा बगैर किसी वक्फे के। मैं आपको बताऊं कि पिछले 3 दिन से आपको मैं इंतहाई ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं जो अब अखबारात की भी जीनत बनना शुरू हो गई हैं और आना शुरू हो गई हैं, जिनमें अब मेरे पास जो है एक लिंकेज बनना शुरू हो गया है कि सबसे पहले लॉर्ड नजीर अहमद की स्टोरी आई कि 20 मिलियन पाउंड जो हैं वो MKRF मीर खलील रहमान फाउंडेशन को दिए गए एजुकेशन की मद में जो उन्होंने खर्च करने थे उन्होंने खर्च किए और बड़ी अच्छी तरह किए। उन्होंने जियो पे वो खर्च किए, उन्होंने न्यूज पे खर्च किए, उन्होंने जंग पे खर्च किए। जो एजुकेशन के लिए पैसा था वो अपनी ही कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर खर्च हो गया, जिसके ऊपर उन्होंने ये कहा था कि हमने बिडिंग करवाई, एक बड़े शफाफ तरीके से हमने जो डिजर्विंग कंपनीज थी पाकिस्तान में उनके अंदर हमने ये एडवर्टाइजिंग स्पेस ली। बहरहाल ये खुद बरतानिया में इसके ऊपर चैलेंज आने वाला है, चंद दिनों में आप देख लेंगे और फिर आप देखिएगा कि ऑफकॉम क्या करती है। लेकिन उससे भी ज्यादा सनसनीखेज ये खबर थी हिंदुस्तान टाइम्स की और उसके बाद वो उनकी इंटरनल रिपोर्ट जो महमूद शाम की वजह से मंजर आम पे आई, जो खुद जंग के एडिटर रह चुके हैं एक जमाने में और वो उसमें भारी लिंकेजेस थे मीर शकील रहमान के खास तौर पे इंडियन एजेंसीज के साथ। और आज मुझे एक हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर ने ये बताया कि हिंदुस्तान टाइम्स के ऊपर भारतीय एजेंसी रॉ का बहुत शदीद प्रेशर पड़ रहा है कि किसी तरह अपनी इस स्टोरी को रिट्रैक्ट कर ले। अब ये पब्लिश स्टोरी है, इसको पता नहीं कैसे रिट्रैक्ट करेंगे, इंटरनल इंक्वायरी को रिट्रैक्ट करना है कर लें अब, लेकिन यह कि वापस रिट्रैक्ट करें अभी तक बहरहाल उन्होंने नहीं किया। लेकिन अब इसका एक तीसरा लिंक सामने आया। क्या जंग ग्रुप ने, क्या मीर शकील रहमान ने बजाते खुद डायरेक्टली CIA से या अमेरिका से पैसे तलब किए या उनसे पैसे लिए? वल्लाहुल आलम। ये आज मैंने अलामती तौर पे कुर्सी रखी है यहाँ पे। मैं इंतहाई अदब के साथ मीर शकील रहमान साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरी ये खबर गलत है तो प्लीज हमें मौका दें, आएं और मुझे बताएं कि खबर गलत है। मैं तमाम अवाम के सामने माफी मांगूंगा और अगर ये खबर सही है तो प्लीज आएं और खुद अवाम के साथ जो उन्होंने कहना है वो उनकी मर्जी, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको क्या करना चाहिए। लेकिन मीर खलील रहमान फाउंडेशन एक फ्रंट, एक ऐसा है कि जो हर जगह पैसे मांगने के लिए इस्तेमाल होता है। यहां जो है अमेरिका को एक प्रपोजल दिया गया, अमेरिकन गवर्नमेंट को एक प्रपोजल दिया गया कुछ अर्सा पहले, ये 2013 में 30 जून 2013 को, और ये पूरी डॉक्यूमेंट इस वक्त मेरे पास है मीर खलील रहमान फाउंडेशन की तरफ से जो दी गई और उसमें बताया गया कि हम लोग क्या क्या करेंगे, अमेरिका का इमेज किस तरह बढ़ाएंगे, ये एनिमोसिटी अमेरिका के खिलाफ जो आवाम कर रही है उसको हम किस तरह से कम करेंगे जी। और इस प्रपोजल में यह भी एतराफ किया गया है कि जियो और जंग ग्रुप इससे पहले भी इस्लामी शरिया लॉ, यानी ठहरे मैं नहीं, ये तो दूसरी है नहीं, इस यानी शरिया लॉ जो है हदूद ऑर्डिनेंस, उसको खत्म करने के लिए 2006 में हुकूमत वक्त को प्रेशराइज किया और न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने एक आर्टिकल में इस बात का जिक्र भी किया। न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल कहां है जी? ये मेरे पास पड़ा हुआ है।
نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل میرے پاس پڑا ہوا ہے. میں کوشش کروں گا کہ کسی طرح آپ کی اسکرین پہ میں دکھاؤں کہ نیو یارک ٹائمز نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس گروپ نے اسلامی لاز یعنی حدود آرڈیننس کو نہ لاگو ہونے کے لیے یہاں پہ کافی ان کا رول تھا, اور مسلسل 4 پروگراموں نے حکومت کو اس قانون میں تبدیلی کے لیے جسٹیفیکیشن دی اور راستہ ہموار کیا. اور پھر نہ صرف حدود آرڈیننس بلکہ جیو گروپ بھارتی اخبار ٹائمز آف انڈیا کے ساتھ مل کر امن کی آشا یا امن کا بھانڈا یا پتہ نہیں کیا کیا ہے. بھائی میرے اوپر پہلے بھی پرچہ ہوا ہے, پہلے بھی رپورٹ ہوئی ہے, تو میں جب ایک میں نے جیل میں جانا ہے یا ایک کی وجہ سے میں نے عدالت میں جانا ہے تو پھر 4-5 کر لیں تو امن کا پٹاخہ یا کاروبار کی آشا جو مرضی آپ نے, اب اس پہ جتنے پرچے کرتے ہیں اور کاٹ لیں پلیز. تو اس پروجیکٹ پہ بھی کام کر رہا ہے جس کا مقصد پاکستان کی عوام کے دل میں بھارت کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنا ہے, جبکہ دوسری طرف بھارت پاکستان کی سرحدوں پر گولے برسا کر ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کر کے اپنے ملک میں الیکشن اس طرح لڑے گا. اور نہ صرف یہ بلکہ عوامی رائے کو بدلنے کے حوالے سے سروے بھی کروائے گئے جن میں یہ ثابت کیا گیا کہ 75 سے 87% ٹیرر پرسپشن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. اور نہ صرف سروے بلکہ ایڈیٹوریل, ٹی وی پروگرامز اور خبروں کو بھی عوامی رائے تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. ذرا سوچئے کا ذکر بھی یعنی پروگرام ذرا سوچئے کا ذکر بھی اس میں موجود ہے جسے یو کے سے 20 ملین پاؤنڈ کے لے کے بھی اس میں چلایا گیا. اور پھر اس پروپوزل میں یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے یعنی اب چند چیزیں جو پاکستان میں رہنی ہیں, آپ فکر نہ کریں اس بات کی. یہ نہیں مجھے پتا کہ یہ ایک تجزیہ ہے یا یہ وعدہ ہے, یہ مجھے نہیں پتا, لیکن یہ کہا گیا کہ وائلنس کنٹینیو رہے گا پاکستان میں, پاکستان وار آن ٹیرر کے اوپر کرتا رہے گا جو بھی کرنا ہے, اور پولیٹیکل انسرٹنٹیز رہیں گی, انرجی کرائسس رہے گا, بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو بھی رہے گا, اور انکریز وائلنس بائی ایکسٹریمسٹ فورسز رہے گا. یہ جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے جو میرے ہاتھ لگی ہے, جس میں اگر کوئی غلطی ہے, اگر یہ صحیح نہیں ہے تو میر شکیل الرحمان کے لیے میری پلیز بڑی معتبانہ دعوت ہے کہ وہ آئیں اور اس میں مجھے کہیں, اور میں پھر حتی الامکان میں معافی بھی مانگ سکتا ہوں اگر یہ غلط ہو تو. لیکن اگر غلط نہیں ہے تو پھر میر صاحب نے جو کرنا ہے وہ خود بتائیں گے عوام کو. اس کے بعد یہ ہے کہ کیمپین مینجمنٹ اینڈ ایویلویشن کا دیا ہے, اس میں ایک ایڈوائزری بورڈ بنایا جس میں آنریبل جسٹس ناصر اسلم زاہد صاحب ہیں, جس میں بیرسٹر مختوم علی خان صاحب ہیں, جس میں بابر ستار ہیں, جس میں علیزہ حیدر ہیں, جس میں آئی اے رحمان ہیں, جس میں ندیم احمد ہیں, جس میں ذوالفقار چیمہ ہیں, جس میں طارق کھوسا ہیں, اور پھر اپنے لوگ ایگزیکٹو جو ایم کے آر ایف اور جیو نیٹ ورک کے ہیں ان کا دیا ہے کہ سمین شاہد ہیں, میر ابراہیم رحمان ہیں, عمران اسلم ہیں, سلیمان للانی ہیں, معاذ ایم احسن گامدی ہیں. یہ گامدی صاحب کے صاحبزادے میرا خیال ہے. گامدی صاحب اگر ملیشیا میں یہ پروگرام دیکھ رہے ہوئے میرا خیال ہے ان کو دکھ ہوگا جتنا میں ان کو جانتا ہوں. عادل باولا ہیں, اور سید احد علی ہیں, خرم ملک جاوید ہیں, محمد طلحہ ہیں, اور یعنی یہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں. اور پھر آگے پرپس دیا ہوا ہے اور ڈیٹیلز ہیں کہ کیسے ہوگا اور انوائسز کیسے بنیں گی, ان کے سپاٹس کیسے بنیں گے. پھر آگے 4 پروگراموں کے نام دیے ہوئے ہیں کہ کیپٹل ٹاک کے 8 پروگرام اس کے لیے کیے جائیں گے جس میں یہ چیز کہی جائے گی. ذرا سوچئے کا ہے, اور کس کا ہے بھائی, یہ میں سے تو پڑھا بھی نہیں جا رہا, اتنی چھوٹی ہے آپ نے اس میں ٹائپ فیس میں. اگر ہے, ہم عوام ہے, اور پھر سپاٹس ہیں, اور گریٹ ڈبیٹ ہے, گرینڈ ڈبیٹ ہے, اور یہ سارا کچھ ہے. مجھے کہتے ہیں پلانٹڈ شوز کا, میرے تو ایڈیٹڈ چیزیں دکھا کے میرے سے موقف بھی نہیں لیا جاتا. میں تو پھر موقف کی دعوت دے رہا ہوں آپ کو. میرے متعلق تو یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ جسٹس کھوسا نے سپریم کورٹ کی عدالت کے اندر بیٹھ کے کہا تھا کہ یہ کیس غلط ہے اور یہ فکٹیشس ہے, میں اس سے دستبردار ہو رہا ہوں. اس کی خبر نہیں کسی نے دی, میرے اوپر ہی الزام لگاتے رہے, لیکن میں آپ کو موقع دے رہا ہوں کہ آپ آئیں اور بتائیں کہ یہ سب کچھ غلط ہے. اور اگر یہ پلانٹڈ نہیں ہے تو پھر پتہ نہیں پلانٹڈ کیا ہوتا ہے. اور آگے ایس ایم ایس براڈ کاسٹ جو اپنی ہر 1,00,000 آدمیوں کو ہر مہینے, یہ سارا کچھ انہوں نے دیا ہوا ہے. اس میں پورا پروپوزل اور اس کے کنٹینٹس آگے ایگزیکٹو سمری میں آپ کو دکھاتا ہوں, جیسے حدود کی آرڈیننس کی کیمپین, امن کی آشا کی کیمپین, ذرا سوچئے ایجوکیشن کیمپین جو ہے وہ سارا کچھ کیسے ہے. ٹارگٹ کنٹری آگے دیکھیں لکھا ٹارگٹ کنٹری, توبہ استغفار, پاکستان ایک ٹارگٹ بن گیا اب ان کے لیے. یعنی غریب آدمی کو تو میں نے دیکھا تھا پیسے کی ہوس میں کچھ بھی کرتے ہوئے, اتنے میں نے
یہ چلے رہنے دیں. بہرحال اب یہ چیز سامنے آ گئی ہے. کسی دن میں آپ کو ڈیٹیل میں, کل تو نہیں پرسوں یا ترسوں میں آپ کو ڈیٹیل میں یہ ڈاکومنٹ دکھاؤں گا. آج میں اس کو انٹرنیٹ پہ بھی کر دوں گا تاکہ آپ لوگ اس کو تفصیل سے دیکھ سکیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ عمران خان کا انٹرویو دیکھیں. لیکن کل میں نے ایک خبر دی تھی اپنے ہی شو میں, اس خبر کے حوالے سے بڑا چرچا ہو رہا ہے. مجھے بڑے لوگوں نے فون کیا کہ جناب یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے, کیسے سچ ہو سکتا ہے, ہمیں اس کی کوئی پروف دو, گواہی دو, تم خواہ مخواہ تمہید باندھ رہے ہو. میرے اس وقت جوائن کر رہے ہیں محمد علی, سیکورٹی ایکسچینج کارپوریشن آف پاکستان کے فارمر چیئرمین, ایس سی سی پی کے چیئرمین محمد علی اس وقت میرے ساتھ ہیں. ویری کوئکلی علی صاحب السلام علیکم. ہلو, میں دوبارہ ٹرائی اچھا جی, میں اتنی دیر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دوبارہ ان کو ٹرائی کر رہے ہیں کہ آج مجھے نیشنل بینک سے بڑے فون آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے اپنے گھر کی 2 قسطیں ادا نہیں کی, اگر پہلی تاریخ تک تیسری قسط ہو گئی تو آپ کا نام سی آئی بی لسٹ میں چلا جائے گا, آپ کی لونز بلاک ہو جائیں گے, آپ کو اتنا فائن ہو جائے گا, آپ کے کریڈٹ کارڈ پہ لگ جائے گا. میں بڑا ڈر گیا. میں نے فوراً میں نے کہا میں بھائی پہلی کو تنخواہ اس سے پہلے نہیں آئے گی تو اب میں کیا کروں, کسی سے پیسے لے کے ہی واپس کروں. لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ 1 ارب کا ٹیکس کرنا دہندہ نیشنل بینک آف پاکستان کا جیو گروپ, 1 ارب کا نا دہندہ, اور پتہ نہیں کب سے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. کورٹ میں بھی یہ کیس دب چکا ہوا ہے, نیشنل بینک نے پٹیشن بھی کی ہوئی ہے, اس کی سنوائی نہیں ہو رہی. پیمرا کے لاز کے مطابق اگر کوئی چینل گورنمنٹ آف پاکستان کا ڈیفالٹر ہو تو اس کا لائسنس فوری طور پہ کینسل ہو جاتا ہے. یہاں پیمرا کینسل ہو جائے گا, پیمرا پورے کا پورا. اور جی اوکے, اور یعنی پیمرا پتہ نہیں اڑ جائے گی یہاں پہ اگر پیمرا نے جیو کو کچھ کیا. پھر 1 ارب اور 70 کروڑ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ڈیفالٹر, وہ ڈاکومنٹس بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ نیشنل بینک کی طرف سے جو ہے 1 ارب 70 کروڑ سوری نہیں میں آئی ایم سوری, یہ 1 ارب کا جو نادہندہ ہے یہ ٹیکس کا نادہندہ ہے. یہ سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے کیس ہے, ناٹ نیشنل بینک. نیشنل بینک کا 1 ارب 70 کروڑ کا ہے. یہ 2 ڈفرنٹ ڈیفالٹس ہیں, کئی سال سے چل رہے ہیں, کوئی کہنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کسی کی ہمت نہیں ہے کہ سیکرٹ کاؤس کے اوپر کرے. اب ایک پروگرام میں چلا دوں گا کہ مبشر کی امید, کوئی اس طرح کا نام میں کر دوں گا, اس میں اس ملک کے جتنے عزت دار لوگ ہوں گے سب کی میں تنبیہ اتاروں گا, سب کی پگڑیاں اچھالوں گا. نہیں اچھالوں گا تو اپنے مالک کی نہیں اچھالوں گا, اپنے سیٹ کی نہیں اچھالوں گا. کیوں؟ وہ سیکرٹ کاؤ ہیں. ارے اگر اتنے جمہوریت پسند ہے اور اتنا ہی آزاد میڈیا ہے تو ذرا اپنے سیٹوں کے متعلق بھی دکھاؤ کارٹونز بنا کے. محمد علی السلام علیکم. محمد علی ویری کوئکلی, میرا کل موقف یہ تھا, آپ کینیڈا میں آپ نے میرا پروگرام نہیں سنا, لیکن میرا موقف یہ تھا کہ اس وقت جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر ہیں ان کو بلا کے میر شکیل الرحمان نے ہراساں کیا کہ وہ ایچ ایس بی سی بینک جو ہے وہ جہانگیر صدیقی کے حوالے کر دیں, جس میں انہوں نے انکار کیا. میری یہ انفارمیشن یہ ہے کہ جس میٹنگ میں وہ یہ ہراساں کیا گیا تھا اس میٹنگ میں آپ بھی موجود تھے. کیا میری انفارمیشن صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو آپ یاسین انور صاحب سے پوچھیں نا. نہیں, ان سے میں نے پوچھ لیا, لیکن اب ان سے کل سے رابطہ نہیں ہے کیونکہ جس آدمی کا نام لیا جاتا ہے نا وہ مسٹیریسلی آف کورس ہو جاتا ہے. بڑی مہربانی آپ آگے آن لائن, لیکن کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں, آپ اس میٹنگ میں تھے کہ نہیں تھے؟ یہ میٹنگ ہوئی تھی اور انہوں نے یاسین انور صاحب نے اگر آپ سے جو کہا ہے وہ بالکل صحیح کہا ہے, اور میٹنگ میں بالکل یہ کہا گیا تھا کہ بینک انہیں دیا جائے. یاسین انور صاحب سے کہا گیا تھا, آئی واز دیئر, اور جو باتیں آپ کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں وہ تمام کے تمام بالکل صحیح ہیں. آئی واز دیئر ان دیٹ میٹنگ آلسو. یعنی آپ, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, کیا میر شکیل الرحمان نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو تھریٹن کیا کہ وہ جبری طور پہ ایچ ایس بی سی بینک جہانگیر صدیقی کے حوالے کر دے؟ تھریٹن کا ورڈ تو میں یوز نہیں کروں گا, لیکن یہ کہا گیا تھا, اور اگر آپ یاسین انور صاحب نے کنفرم کیا جو کہ آپ کہہ رہے ہیں تو پھر صحیح کہا ہوگا نا انہوں نے. اچھا, کس کیپیسٹی میں انہوں نے یہ کیا تھا, ان کی کیا اتھارٹی ہے؟ وہ تو آپ آلریڈی اپنے پروگرام کور کر چکے ہیں مبشر صاحب. اوکے محمد علی صاحب, سوری میں آپ کو زیادہ دیر نہیں دے سکتا آج, میں کل دوبارہ کوشش کروں گا کیونکہ عمران خان کا ویٹ کر رہے ہیں لوگ یہاں پہ. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور آپ, واچ عمران خان. کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا کرم مبشر, ٹھیک, آپ کی دعاؤں سے, لوگوں کی دعاؤں سے. یہ ایکسیڈنٹ تو راست آ گیا, پہلے سے بہتر لگ رہے ہیں مجھے تو آپ. اللہ نے بڑا کرم کیا. میں کئی دفعہ جتنا بھی اس کا شکریہ ادا کروں کم ہے.
کیونکہ جو ہو سکتا تھا تو اور جو ہوا ہے اللہ نے یہ صرف ایک معجزہ ہے کہ میں آج ایک نارمل زندگی گزار رہا ہوں. ماشاءاللہ. پرسنل سوال سے شروع ہو جاؤں میں, اپنے پرسنل. چلیں ٹھیک ہے نا. میں پچھتایا ہوں آپ کو ووٹ دے کے. میرے بچوں نے میرے گھر میں عذاب کیا ہوا تھا, 13 سال کے بیٹے نے اور 11 سال کی بیٹی نے, اور انہوں نے ووٹ مجھے ڈالنے نہیں دیا. انہوں نے پرچیاں میرے ہاتھ سے لیں, انہوں نے دیکھا, بلے کو نشان لگایا. انہوں نے کہا, یہ میری بیٹی نے کہا, بابا یہ آپ کا انگوٹھا بلے کے اوپر آ گیا, اس سے ووٹ کینسل تو نہیں ہو جائے گا. یعنی اتنا ان کو فکر تھی کہ ووٹ کینسل نہ ہو جائے. ہم نے وہ ووٹ ڈالا اس میں, اور آپ دھاندلی کرا کے آرام سے سارے بیٹھ گئے. اور یہ جو ملک کا حال ہو گیا ہے یہ سب کے سامنے ہے. آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو پریز یو, بٹ اس ملک کے بقیے ادھڑ گئے. دیکھیں مبشر, میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس طرح لوگ نکلے ہیں اور جس طرح بچے پولیٹیسائز ہوئے, اسکول کے بچے پولیٹیسائز ہوئے, بچوں نے اپنے ماں باپ کے بزور ڈالا کہ بیٹ کو ووٹ دو, بلے کو ووٹ دو, اور جس طرح باہر سے پاکستانی آئے, اور جس طرح وہ لوگ جو کبھی سیاست کی بات بھی نہیں کرتے تھے وہ نکلے ہیں, اور لائنوں میں خواتین لائنوں میں کھڑی ہوئی ہیں مے کی گرمی میں, اور ان کو ڈیلے کیا گیا, جان کے ان کو ڈسکریج کیا گیا کہ وہ ووٹ نہ ڈالے, اور جس طرح انہوں نے ووٹ ڈالا. بوڑھے لوگ ویل چیئرز پہ جا رہے ہیں. یعنی میں کبھی ان لوگوں کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ووٹ دیں گے لائنوں میں کھڑے ہو کے جنہوں نے دیے اس باری. تو جو ہوا اس کے بعد مجھے, آپ کو پتہ ہے, میں اس وقت میری حالت بہت بری تھی جب وہ الیکشن کا دن تھا. بڑی یعنی پسلی ٹوٹی ہوئی ہے, لنگ پنکچرڈ ہے, 3 پیچھے ہڈیاں ٹوٹی ہیں, سر پھٹا ہوا تھا بالکل کٹ, تو اور کنکشن ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی بڑے زبردست پین کلرز لیے ہوئے تھے. پین کلرز کی وجہ سے آپ آدھی وقت تو نیند میں ہوتے. اس لیے ہمیں شروع میں سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ ہوا کیا ہے. آہستہ آہستہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ یہ کتنا بڑا پاکستان کی تاریخ کا فراڈ ہوا ہے. اور بدقسمتی یہ تھی کہ کیونکہ میں بستر میں تھا اور میرا حال برا تھا, تو کوئی دوسری لیڈرشپ سامنے نہیں آئی کہ ہماری پارٹی میں, کیونکہ وہ بھی سب شوق میں تھے جب ہوا. وہ سارے اس حالت میں ہی نہیں تھے کہ کوئی سمجھے کہ اب کریں کیا. اگر تو میں ٹھیک ہوتا اور اس طرح کی اپنی دھاندلی جس طرح کی ہوئی ہے, شاید کچھ اور سچویشن بن جاتا. لیکن جو حالات تھے, اور پھر ایک چیز میں ویسے آپ کو بتا دوں کہ ہم پھر بھی لوگ آئے میرے پاس, ہم کوئی ہفتے کے بعد جب خود ہی لوگ سڑکوں پہ نکلائے, کراچی میں لوگ نکلائے, زارا حسین کا جب ان کو قتل کیا گیا جس طرح کراچی میں, لاہور میں جب لوگ سڑکوں پہ نکلے, پھر بھی ایک ہماری طرف ایک یہ لوگ کہتے کہ ہمیں نکلنا چاہیے. سب کوئی لیڈر نہیں تھا نکلے جب وہاں پہ, آپ کے کوئی سوائے ایم پی کے کینڈیڈیٹ سے کوئی نہیں تھا. اور حامد خان صاحب آ کے ان کو کہہ رہے ہوتے تھے کہ ہماری بات ہو گئی ہے, اب آپ بند کر دیں دھرنے کو. دیکھیں نا مبشر, ان کا کسی کا قصور نہیں. ایک تو میں بستر میں تھا, دوسرا یہ کہ آپس میں پھر ایک طبقہ کہہ رہا تھا کہ نکلو سڑکوں پہ, جو یوتھ تھا ہمارا سارا کہہ رہا تھا سڑکوں پہ نکلو. ایک یہ بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ ملک کے جو حالات ہیں ہم اب انتشار کر دیں, جو آگے گئے تھے ان کو ٹینشن تھی, وہ چاہ رہے تھے جلدی جلدی حلف اٹھا لیں. نہیں, یہ نہیں ہے. میں جو جیت بھی گئے تھے, ایکچولی بہت لوگوں کو مایوسی ہوئی کہ یہ ہوا کیا ہے, کیونکہ ایک پبلک نظر آ رہی تھی. اور جس طرح کا جو رزلٹ آیا ہے اس کے بعد یہ سوچا ہم نے کہ دیکھیں پاکستان کا سوچیں, اس وقت ملک یہ ایک اور الیکشن افورڈ نہیں کر سکتا, انتشار نہیں افورڈ کر سکتا. لیکن ہم نے تب بھی یہ کہا تھا کہ ہم نے الیکشن مان لیے, دھاندلی نہیں مانی. اور ہم نے تب بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم یہ اینڈ تک جائیں گے جب تک یہ انگوٹھے سے, فنگر پرنٹنگ سے. تحریک چلانے کا بھی کہا تھا, لانگ مارچ کا بھی کہا تھا, وہ بھی نہیں ہوئی. وہ ہوگی. ابھی تک انہوں نے ہمیں الیکشن ٹرائبیونلز میں کہا 4 مہینے. اگر آپ نہیں نکلے تو میں ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ میں نکل پڑوں گا. میرا مطلب ہے کب تک ہم برداشت کریں. مبشر, میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں, میں یہ میری بات مان لیں کہ میں عوام کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے فنگر پرنٹنگ سے یہ دھاندلی کی, یہ جو جس طرح کے ریزلٹس آئے ہیں اور جو اب تک نکلے ہیں, کراچی میں 2 ریزلٹس نکلے, دونوں میں ثابت ہو گیا دھاندلی. اب تیسرے ریزلٹ میں جب انہوں نے نادرا نے جب ویریفائی کیا, تیسرے میں بھی دھاندلی نکلائی. پنجاب میں ابھی تک کچھ نہیں ہو رہا. تو اگر انہوں نے ہمارے ہیں 64
جو حل کیا جو ہم نے ٹرائیبیونل میں گئے ہوئے. ابھی تک کوئی ٹرائیبیونل آگے نہیں ہل رہا. 4 مہینے کا ٹائم دیا ہوا ہے ان کو. میں آج آپ عوام کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم نے ایسا الیکشن پاکستان میں آگے کبھی نہیں ہونے دینا. اس لیے ہم ان کو ٹائم دیں گے. سپریم کورٹ میں بھی پٹیشن ہے, نادرا میں بھی 64 رکھے, جنہوں نے ہم نے کہا 4 کے فنگر پرنٹنگ سے کر دیں. اگر انہوں نے ہمیں 5 سال ویٹ کرنا پڑے گا دھاندلی کے بعد. از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ نہیں کہ ہم صبر کریں. میں نے ووٹ دیا, میں تو صبر نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ میرا ووٹ اگر صحیح جگہ پہ نہیں گیا, میں نے وہاں پہ حافظ فرحت کو اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا. میں چاہتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ وہ جیتا ہوا ہے, اس کو جیتنا چاہیے. اینڈ آف سٹوری. اب میں اگلے الیکشن کا ویٹ کروں تاکہ تب میں لڑائی کروں. میرے خیال میں جو اس وقت ڈیلے کر رہے ہیں لوگ, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ لوگ بھول جائیں گے, ٹائم نکل جائے گا. جس طرح پہلے ٹرائیبیونل میں 4 سال کیس پڑا رہتا ہے, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. لیکن میں یہ واضح کر دوں پھر سے کہ ہم نے اس باری ٹائم دیا ہے ان کو. جیسی ٹرائیبیونلز کا وقت ختم ہوا, ہماری پٹیشن ہے سپریم کورٹ میں. ہمیں اگر انصاف نہ ملا ہم سڑکوں پہ ہوں گے, اور سب ان لوگوں کو ملائیں گے ساتھ جو لوگ, اور طاہر القادری پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ یہاں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکتا جو سسٹم ہے, وہ پہلے ہی اس کے اوپر, اور ہمیں انہوں نے دعوت بھی دی تھی. لیکن اس باری ہم سب کو اکٹھا کریں گے, اور 400 پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں. تو آپ اس کا مطلب ہے کہ اگر ایسی نوبت آئی تو ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ اکٹھا ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہوں گے. ہم ہر ان لوگوں کے ساتھ اکٹھا ہوں گے جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو. جمہوریت کے 2 سپوت ہوتے ہیں, ایک آزاد عدلیہ, دوسرا صاف اور شفاف الیکشن. صاف اور شفاف الیکشن کے بغیر حقیقی جمہوریت نہیں آ سکتی. وہ تو ساری تیسری دنیا میں. تیسرا سپورٹ بھی ہے, صاف اور شفاف میڈیا. اب ہوا کیا, میں ذرا یہ تمہید مان ہے, ہوا کیا کہ الیکشن کے دن ایک دم سے رزلٹ آنا شروع ہو گیا. ہم نے بھی دیے, ایسی بات نہیں, لیکن ہم بلڈ اپ دے رہے تھے رزلٹوں کا کہ یہاں سے اس وارڈ سے یا اس پولنگ بوتھ سے یہ وکٹری آ رہی ہے. اور جگہوں نے کیا کیا, پورے رزلٹ دینا شروع ہو گئے. ایسا بھی ہوا کہ جہانگیر خان ترین کا رزلٹ میں نے اناؤنس کیا ہے خود سے ARY کے اوپر, الیکشن کمیشن کی رپورٹوں کے اوپر, اور جو وہاں سے انڈیویجول کاؤنٹنگ آ رہی تھی کہ ابھی وہ اتنے 1000 ووٹوں کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں. بہت سائزبل لیڈ تھی, اور کوئی 10-12 پولنگ بوتھ صرف رہ گئے تھے جہاں ٹوٹل ملا کے اس کے آدھے ووٹ بنتے تھے. تو میں نے کہہ دیا کہ اٹ از سیف ٹو ایزیوم کہ جہانگیر ترین جیت گئے ہیں. صبح تک جہانگیر ترین کئی 1000 ووٹوں سے ہار چکے تھے. ایسا بھی ہوا. اچھا, پھر وکٹری اسپیچ آ گئی میاں صاحب کی اتنی جلدی. آن ٹاپ آف دیٹ امیڈیٹلی منموہن سنگھ کا بیان آ گیا پاکستان وزٹ کرنے کے لیے, اور منموہن سنگھ کو انویٹیشن بھی چلا گیا. یہ وہ بھارتی میڈیا فوراً ایک دم سے اس کو لے کے اٹھنا شروع ہو گیا. اب میرے پاس سٹوریز آ رہی ہیں کہ جیو ٹیلی ویژن نے, یعنی اس کے متعلق میں نام لے کے کہہ رہا ہوں, میں نجی کہہ ہی نہیں رہا, اس کے لنکیجز ہیں انڈین انٹیلیجنس کے ساتھ. میں آپ کو پروف کے طور پہ ہندوستان ٹائمز اوریجنل دکھا رہا ہوں, جس میں وہ کہہ رہے ہیں, پہلے انہوں نے ایک سٹوری دی کہ بول ٹی وی آ رہا ہے داؤد ابراہیم اور ISI کے اشتراک سے, اور اس کے بعد جب کمپلینٹ ہوئی ہندوستان ٹائمز نے آفیشلی اپنی سٹوری ری ٹریک کی, اور پھر جیو کے یعنی جنگ کے پرانے ایک ایڈیٹر محمود شام, بہت سینئر نام, ان کے تھرو انہوں نے اس کا ریبٹل دیا کہ ہماری انٹرنل انکوائری میں کہ میر شکیل الرحمان اور جہانگیر صدیقی نے انڈین انٹیلیجنس والوں کے ساتھ مل کے یہ کرایا. تو جہاں پہ انڈین انٹیلیجنس کی اتنی انوالومنٹ ہو اور میڈیا کے اندر بھی ہو کہ ہمارا سب سے بڑا گروپ, اس کا نام آ رہا ہے اب اس کے اوپر, آپ کی کیا جیتنے کی امید ہے؟ سوری the question is too long. یہ بڑا سیریس الزام ہے. یہ آپ کے سامنے, میں نے خود نہیں پرنٹ کیا. یہ آپ کے پروگرام میں بھی, مجھے خیر پورا تو میں پروگرام دیکھ نہیں سکا کر, لیکن مجھے بتایا بھی لوگوں نے. دیکھیں, یہ بڑی سیریس ایشو ہے. اگر اس میں کوئی بھی حقیقت ہے یہ سامنے آنی چاہیے, اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے, کیونکہ یہ چھوٹا الزام نہیں ہے. یعنی اس طرح کی اگر بات ہو اور ملک کے اندر ایک کوئی بھی ٹی وی چینل کسی اور ARY کرے تو ARY کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. کوئی بھی ٹی وی چینل باہر سے اور اسپیشلی باہر کی ایجنسیز سے انفلوئنس ہو کے اس ملک کے اندر کوئی بھی پروپیگنڈا کریں, بالکل یہ غلط ہے, اور اس کے اوپر ایک انکوائری ہونی چاہیے. بٹ امن کی آشا ہو رہا ہے نا, اس کی بھی انکوائری ہوگی. کیمرہ تو کچھ نہیں کر رہا, گورنمنٹ تو خود انڈیا کے ساتھ وہ اتنی LOC کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, اس کے باوجود آپ کا پریزیڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب
کہ یہ انڈیا میں الیکشنز ہو رہے ہیں اس لیے وہ ذرا سی ٹھاٹ ٹھو کر رہے ہیں, الیکشن ہو جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے. آئی مین از دیٹ اے سینسیبل اسٹیٹمنٹ؟ اب دو مختلف چیزیں. ایک کہ انڈیا سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. ہندوستان اور پاکستان یہ جو مخالفت ہے ہماری, اس سے سارا بر صغیر پیچھے رہ گیا. یعنی ہمارے اگر غربت دیکھیں دونوں ملکوں میں, جس طرح ہندوستان میں بھی بہت غربت ہے, پاکستان میں جس تیزی سے بڑھ رہی ہے, تو اگر ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں تو یہ یورپین یونین کا ہمارے سامنے مثال ہے کہ وہی لوگ جو لاکھوں ایک دوسرے کے قتل کیے دو جنگوں کے اندر, جب انہوں نے بارڈر اپنے کھول دی اور تجارت شروع ہوئی تو ساروں کی سٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر چلی گئی. ایک تو یہ فیکٹ ہے کہ ہمارا تجارت سے اور نارملائزیشن سے بہت فائدہ ہوگا. لیکن جب بھی دو قوموں کے اندر بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے, ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتا ہے, ایک اپنی قوم کی ایک غیرت سامنے رکھتے ہیں آپ, ایک اپنا ایک لیول رکھتے ہیں, اور پھر اس طرح نیگوسیشنز ہوتی ہیں. جب آپ ایک تاثر یہ دے دیں کہ ایک قوم بالکل ہی ہر قیمت کے اوپر بچ گئی ہے, یہ ہم نے امریکنوں سے جو کیا ہے, امریکنوں نے کدھر سے شروع ہوئے تھے وار آن ٹیرر میں, کیا مدد مانگنے میں, اور آخر میں کیا کیا اس ملک کے ساتھ, یہ ہمارے لیے عبرتناک ہے کہ ہم نے گرتے گئے. اور میں ٹامی فرینک نے کتاب لکھی تھی جو ان کے جو آرمی کے چیف تھے, جنرل تھے, اس کی کتاب کے اندر ایک لائن لکھی ہوئی ہے کہ کیونکہ ہمیں پتا تھا مشرف کمزور ہے اور ونربل ہے, ہم اس کو اور سکویز کرتے گئے اور اس سے فائدہ اٹھاتے گئے. تو کہاں سے شروع ہوئے تھے آپ بیان پڑھیں جارج بش کے کہ ہم کبھی اب پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے جب ضرورت تھی. ہم جس طرح انہوں نے ہمیں پہلے استعمال کیا تھا سوویٹس کے گیس افغانستان میں, ہم اب آپ کو نہیں چھوڑیں گے. پریسر امینڈمنٹ لگ گئی تھی, اور یہ آپ ادھر سے شروع ہو اور آخر میں انہوں نے ہمیں کدھر لا کے رکھا, اور آج ہم کدھر ہیں کیونکہ ہم گرتے گئے. تو قوم ایک فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں, یہ ہماری عوام کی ہیں, اور اس سے یہاں تک ہم نیگوشیٹ کریں گے, لیکن یہ ہمارے انٹرسٹ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. میرے خیال میں انہوں نے زیادہ غلط سگنل دے دیے ہیں, اور یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ ان کی الیکشن آ رہا ہے سامنے, اور اس کی وجہ سے وہ منموہن نے کتنا ذلیل کیا واشنگٹن میں, پاکستان کو اس کا جواب نہیں دے سکا کوئی. میں ایگزیکٹلی وہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب ایک دوسرے کو کمزوری نظر آ جائے, اور ہندوستان میں الیکشن کے سال میں انہیں پتہ ہے کہ یہ ووٹ ملیں گے اگر پاکستان سے ٹف اینٹی پاکستان الیکشن ہو رہا ہے, اور جتنا آپ پاکستان سے ٹف ہوں گے آپ ووٹ ملیں گے وہاں, تو وہ بھی دباتے جا رہے ہیں. لیکن یہاں کوئی ایسے عجیب سے حالات بنے ہوئے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ پاکستان یعنی ہمارے اندر اپنے اندر کوئی اعتماد نہیں ہے. ہمیں امریکہ سے جا رہے ہیں پیسے مانگنے کے لیے, انہوں نے جو یہ امریکہ کے دورے پہ ہوا ہے, یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ڈرونز کے اوپر جو فلم بھی نکلی ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل کا بھی جو بیان آیا ہے, ڈرونز کے اوپر انہوں نے ہمیں کوئی گارنٹی نہیں دی. جبکہ طالبان کی بات چیت میں انہوں نے واضح کر دیا, طالبان نے, کہ ایک کنڈیشن دے دو, ڈرون بند کر دو, ہم سیز فائر کرتے. تو اس کا مطلب یہ انہوں نے کہا ہم دسمبر تک, اس کے بعد آہستہ کر دیں گے دسمبر کے بعد. اس کا مطلب دسمبر تک ہم بات چیت ہی نہیں شروع کر سکتے, کیونکہ وہ جب بھی بات چیت شروع کریں گے وہ ڈرون مار کے توڑ سکتے ہیں. اس لیے پاکستان کی میرے خیال میں ہمیں بحیثیت نیشن اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ ہندوستان ہو چاہے امریکہ ہو. چلیں جی, ڈرون تو بند نہیں ہو رہے, تو کیا خٹک صاحب اب نیٹو سپلائی روک دیں گے؟ KPK میں آپ لوگ ہیں. دیکھیں, اس وقت اگر یہ جنگ چلتی ہے اور اگر بات چیت فیل ہو جاتی ہے, اگر ابھی تو شروع بھی مجھے تو پتہ نہیں بات چیت شروع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, کتنی ہوئی ہے, لیکن اگر یہ بات چیت طالبان سے فیل ہو جاتی ہے اور ملٹری آپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں, جو زور لگایا جا رہا ہے پاکستان نارتھ وزیرستان میں آپریشن کا, سوال یہ ہے کہ وہ جب آپریشن شروع ہوگا تو سب سے بڑا اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ KPK میں. آگے لوگ ہمارے KPK کے اندر لوگوں کے حالات آج دیکھ لیں, پاکستانی ہیں وہ بھی, ان کے آگے حالات دیکھ لیں. اگر یہ کامیاب نہیں ہوتا اور آپریشن ہو جاتا ہے, کون سا صوبہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوگا؟ ایک سال میں, پچھلے ایک سال میں 170 اٹیک ہوئے تھے KPK میں, سارے پاکستان میں 100 اٹیک ہوئے تھے, تو وہ تو سارا ڈائریکٹ KPK پر گزرے گئے. پھر اگر نارتھ وزیرستان آپریشن کامیاب نہیں ہوتا, جس کی صرف 50% چانس ہے, پھر کیا ہوگا؟ یعنی اور اٹیک شروع ہو جائیں گے,
اسی طرح ہی چلتے رہیں گے. آگے کیا مستقبل ہے فاٹا کا, کے پی کے کا, پاکستان کا. تو اس لیے پاکستانی قوم کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت امن کی. نہ یہاں انویسٹمنٹ آنے لگی ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم نے 8 سال کے بعد ایک پشاور میں ایک میچ کروایا کرکٹ کا, 8 سال کے بعد. یعنی اس کو تو کور ہی نہیں کیا کسی نے. اس کو کیا میچ ہوا, فائدہ کیا ہے؟ آپ ایک زینت امان بلا لیتے, سارے 24 گھنٹے کور کر رہے ہوتے ایئرپورٹ سے لے کے وہاں تک. اور وہ میچ ادھر کروایا جدھر لوگ اکٹھے ہوتے ہوئے ڈرتے, پورا اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا. اور پھر بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک کرکٹ ٹیم نہیں آتی تو انویسٹر نے کدھر سے آنا ہے. 70% انڈسٹری بند ہے پختونخوا کی. تو جو پرویز خٹک نے بات کی بالکل ٹھیک ہی ہے. پختونخوا کے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ اگر وہاں انہوں نے امریکوں نے ڈرون اٹیک کر کے معاہدے توڑوا دیے اور سارا اس کا نزلہ گرا کے پی کے اوپر جو گرنا ہے, 3 طرف کے پی کے قبائلی علاقہ ہے, تو وہاں کے پی کے لوگوں کو کیا ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں انہوں نے بات بالکل ٹھیک کیا کہ اگر انہوں نے ڈرون اٹیک کر کے معاہدہ توڑوا دیا. تو ہمارے ہی لوگ ہیں نا, قبائلی کو غیر تو نہیں ہے, وہ بھی تو ہمارے ہی لوگ ہیں. ہم قبائلی کہہ رہے ہیں تو اسی ملک کا حصہ. اگر ان میں مار دھاڑ ہو رہی ہے, قتل و غارت ہو رہا ہے, تو وہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے نا ان کی کیئر کرنا. اور مبشر افسوسناک بات یہ ہے کہ یہی قبائلی علاقے کے لوگوں نے جانے دی آزاد کشمیر کو آزاد کروانے میں, یہ جا کے لڑے. اور یہ 65 میں مجھے یاد ہے ہم میری والدہ باپ کل پرویز رشید کا بیان آئے گا نہیں, میاں صاحب کے آبا و اجداد لڑے تھے وہاں پہ. آپ غلط کہہ رہے ہیں. پرویز رشید لائکس گیونگ فنی اسٹیٹمنٹس ایٹ ٹائمز. تو ہم آ رہے لاہور سے کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ بچے اور والدہ کے ساتھ ہمیں بھجوا دیا پنڈی. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہم پنڈی پہنچ رہے تھے تو ایک بہت بڑی گراؤنڈ ہے پنڈی کے آنے سے پہلے, وہ سارے قبائلی علاقے کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور لشکر ان کے آئے ہوئے تھے پاکستانی فوج کے ساتھ لڑنے کے. ایک چوکی نہیں سارے قبائلی علاقے میں. یعنی ہمیں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا. ان لوگوں کو جو کیا ہے ہم نے, اور یہ جو ڈرون کی یہ جو فلم آئی ہے یہ ڈرونز کے اوپر, جمائمہ نے جو بنائی ہے اور باہر پروڈیوس کی ہے, آپ سوچیں کہ وہ لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں. بچے مر رہے ہیں, عورتیں مر رہی ہیں, بچوں کو صبح 24 گھنٹوں پر ڈرون پھر ہے, پتہ نہیں اب کب دھماکہ ہوگا, وہ سو نہیں سکتے, سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں. اور ہم یہ تماشا دیکھ رہے ہیں اور یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں, جو امریکہ سے ہم جنگ لڑیں گے, اگر ڈرون گرا دیا تو امریکہ ہمیں اٹیک کر دے گا. یعنی اپنے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں بجائے اپنے رائٹس پہ کھڑے ہونے کے, اپنے لوگوں کی. آپ اپنے لوگوں کو, اگر آپ لوگوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو اور دنیا میں اور کون آگے کرے گا. جمائمہ خان کی جو مووی ہے ڈرونز کے اوپر, اس میں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, اپارٹ فرام دا فیکٹ دیٹ اٹس اے ویری ویل میڈ تھنگ, اینڈ اٹ آئی مین اس کو بس مارکیٹنگ اس کی ذرا کمزور ہو رہی ہے, دیٹ نیڈس ٹو بی امپروو. بٹ وہ یہ آ رہا ہے کہ مور اور لیس پاکستان میں جتنے ارباب اختیار ہیں ان کی رضامندی ہے ان ڈرونز میں. ہم نے وہاں پہ ہاں کہنی ہے, یہاں پہ ہم نے کہاں کرنا ہے. فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ جب آپ اور میں خود ذمہ دار ہو جائیں اپنے ہی لوگوں کو مروانے کے لیے, تو کون سا امن کروانا ہم نے. مبشر اس سے بھی زیادہ یہ خوفناک بات ہے اور افسوسناک بات ہے. یہی نہیں کہ صرف ہم نے ان کو اجازت دی ہوئی تھی, یہ واشنگٹن پوسٹ میں آ گیا, بلکہ جنرل مشرف نے مان بھی لیا کہ ہم نے اجازت دی تھی. ابھی مانا ہے, پہلے نہیں مانتے تھے. وہ جو واشنگٹن پوسٹ میں آرٹیکل آیا ہے کہ 2011 تک انہوں نے پوری پرمیشن پاکستان کی گورنمنٹس کی اجازت سے ہوتا تھا, اور ہمارے سامنے مذمت کرتے تھے, منافقت کرتے تھے, جھوٹ بولتے تھے. ہمارے یوسف رضا گیلانی کو کوٹ کیا ہوا ہے کہ ہم اسمبلی میں شور مچائیں گے, تم کرتے رہو. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اپنے لوگوں سے جھوٹ بولا ہوا تھا, ان کو اجازت دی تھی. اس لیے وہ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیسے اس کو ہماری ملک کی عزت کر سکتے ہیں. یہ ساری باتیں بڑی ایکیڈیمک ہے, اچھی ہیں. مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ کے پی کے میں تو آپ کی گورنمنٹ فیل ہو جائے گی, وہ وٹ ایور ریزن, تو اگلی دفعہ ووٹ کہاں سے ملے گا. کے پی کے کا جب ہم نے فیصلہ کیا گورنمنٹ لینے کا, ہم نے آپس میں ڈبیٹ کی. ایک ہمارے تھوڑے سے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ نہ لو گورنمنٹ, کیونکہ آپ کو نہیں چلنے دیں گے اور ساری دہشت گردی ہے وہاں, قانون نام کی چیز نہیں ہے. کے پی کے کا سب سے برا حال ہے, 70% انڈسٹری بند ہوئی ہے وہاں. لیکن میں نے اس کے اوپر میں سمجھا کہ یہ چیلنج ہے. ایک کہہ رہا تھا کہ اگر فیل ہو گئے کیا ہوگا, میں نے کہا اگر ہم کامیاب ہو گئے تو کیا ہوگا. تو یہ چیلنج ہم نے لیا ہے سوچ سمجھ کے,
لیکن میں یہ پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس لیے میں پہلے بھی بستر میں تھا جب نواز شریف جب ملنے آئے، جب جنرل کیانی سے میری بات ہوئی، میں نے تب ان کو کہا کہ نمبر 1 ایشو ہے دہشت گردی کا۔ اب ہو گئے ہیں تقریباً 6 مہینے ہونے لگے، ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ بات چیت کدھر تک پہنچی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا سٹرکچر ہے بات چیت کا۔ طالبان ادھر سے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ اخباروں کے ذریعے بات چیت ہوتی ہے، کبھی ایسے بھی۔ یعنی مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ نمبر 1 ایشو پاکستان کا اس پہ دہشت گردی، وہ ٹھیک ہوگا تو باقی چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ وہ اس کے اوپر ابھی تک 6 مہینے کیسے گزر گئے؟ وہ تو پہلی چیز ہی وہ کرنی چاہیے تھی۔ اور میں بھی تب سے ہم نے گورنمنٹ سے پورا کوآپریٹ کیا، ہم نے APC اٹینڈ کیا، ہم نے کہا ہم پوری آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ ایشو قوم کا ایشو ہے، یہ کسی صوبے کا نہیں ہے، ساری پاکستانی قوم کا ایشو ہے، کیونکہ تینوں صوبے بلوچستان، سندھ، کراچی خاص طور پہ، KP کے اور خاص اور قبائلی علاقہ، یہ سارے افیکٹڈ ہیں سوائے پنجاب کے۔ پنجاب پھر بھی بچا ہوا ہے کیونکہ دور ہے۔ تو یہ جو تینوں صوبوں کا اس وقت بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے۔ بلوچستان میں آپ حالات دیکھیں، لاکھ لوگ وہاں سے نکل چکے ہیں، پروفیسر مار دیے ہیں، ٹیچرز مار دیے ہیں، لوگ خوف میں رہ رہے ہیں، ڈاکٹرز مارے تو اور جو شیعہ کمیونٹی سے وہاں ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ نمبر 1 ایشو تھا اور اس کے اوپر ہم سلو گئے ہیں۔ بہرحال ابھی تک ہم حکومت کو چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو، لیکن اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو یہ تو ہمیں پھر اب خود فیصلے کرنے پڑیں گے KP کے اندر۔ یہ جو ڈرون سپلائی کی جو پرویز خٹک نے بات کی ہے کہ اگر اسی طرح ہی چلتا رہا اور امریکہ نے معاہدہ نہ ہونے دیا ڈرون اٹیک کر کے، کیونکہ ڈرون ایک ہی کنڈیشن لگائی ہے اب طالبان نے، اب ڈرون روکے ہم سیز فائر کرتے ہیں، تو اگر سیز فائر ہوئی اور ڈرون مار کے جو امریکنوں نے تو نہیں کوئی کہا کہ ہم روکیں گے، تو اگر انہوں نے یہ توڑوا دیا جو نیک محمد کو مار کے معاہدہ توڑوایا جب فوج نے کیا تھا، پھر انہوں نے وہ باجوڑ کے اندر مدرسے پہ مار کے 60 بچے مار کے تب معاہدہ ہوا تھا، باجوڑ میں توڑوا دیا، پھر ولی الرحمان جو بات کرنا چاہتے تھے اس کو ڈرون اٹیک کر کے توڑوا دیا۔ اب پھر اگر کر دیا تو ہم تو KP کے اندر ہم نے تو سارے ہم اس چیز پہ متفق ہیں لوگ کہ KP کے اس کا اگر یہ معاہدہ توڑوا دیا اور یہ جو جنگ شروع ہو گئی تو سارا تو نقصان KP کے اندر ہوگا، تو اس لیے KP تو نہیں برداشت کر سکتا۔ اور دوسری چیز یہ کہ ایک اور لیو دا گورنمنٹ نہیں، ہاں ہم یہ نیٹو سپلائی روکیں گے، ہم اسمبلی کے اندر یہ رکھیں گے کہ کیا کرنا ہے آپ نے، اور پھر ہم اپنے قدم اٹھائیں گے۔ اگر یہ نہ رکا اور انہوں نے ڈرونز کر کے اگر یہ تباہ کر دی، امن نہ ہونے دیا، تو ہم تو پھر اپنے اسمبلی فیصلہ کرے گی اپنا۔ اور مجھے پتا ہے پاکستان کی اسمبلی فیصلہ، فیڈرل اسمبلی پچھلی باری فیصلہ کر گئی تھی کہ ڈرون اٹیک ہوا تو ہم نیٹو سپلائی روکیں گے۔ یہ تو پاکستان کی آل پارٹیز کی ریزولوشن ہے۔ آل پارٹیز ریزولوشن کی حیثیت کیا ابھی تک کہاں ہے مذاکرات؟ کوئی ٹیم بنی ہے؟ ابھی تک کوئی علماء کی ٹیم تھی لیکن ہمیں کچھ وہ تو بیک آؤٹ کر گئے، ہمیں کوئی سمجھ اور نہیں انہوں نے آئی کہا ہم رائے دے سکتے ہیں، ہم کوآرڈینیٹ کرا سکتے ہیں، ہم میڈیٹ۔ لیکن مبشر بات یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی ڈائلاگ شروع ہوتا ہے، اب امریکیوں نے طالبان سے ڈائلاگ کرنے کے لیے قطر میں آفس کیوں کھولا تھا؟ کیونکہ ایک جگہ پہ جیسے اسٹرکچر ٹاک کہتے ہیں، آپ کوئی بات چیت تو کریں۔ KPK میں بھی کھولے، وہ ایک سجیشن آئی تھی کہ PTI کے دفتر میں ان کا دفتر بنا دیتے ہیں، وہیں پہ ایک جھنڈا بھی لگا دیتے ہیں۔ میں تک کہ ایک حد ہوتی ہے نا خان صاحب۔ نہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یا تو فیصلہ کریں بات چیت کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اور بھائی وہاں پہ گروپس ہی 32 ہیں، نہیں، کس کس سے بات کریں گے؟ دیکھیں جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں اس سے تو کریں نا۔ اچھا، اس کے بعد ایک منٹ مبشر، ایک چیز ذہن میں رکھنا کہ آپ کے پاس اگر بات چیت آپ کی فیل بھی ہو جاتی ہے، ہمارے پاس آپشن رہ جاتی ہے، لیکن اگر ہم ملٹری آپریشن ہمارا فیل ہو جاتا ہے پھر کیا ہوگا؟ سن لیں ذرا میری بات۔ نیٹو نے فیصلہ کیا امریکیوں نے سرچ کرنے کا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہاں عراق میں سرچ کی تھی اور وہ کامیاب ہو گیا اور امن ہو گیا، حالانکہ عراق بھی تباہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایک پیٹریس کا یہ تھا، جنرل پیٹریس کا، کہ سرچ ہونی چاہیے افغانستان میں اور ہم جیت جائیں گے۔ وہ سرچ فیل ہو گئی۔ وہ سرچ فیل ہونے کے بعد آج آپ دیکھو کہ طالبان آپ کے پہلے زیادہ بات چیت کرنے کے لیے تیار تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ افغانستان سے نہیں جاتے ہم بات ہی نہیں کرتے آپ سے۔ یعنی جب آپ اگر ہمارا اگر آپریشن فیل ہو جاتا ہے تو آج جو بات کرنے کے لیے تیار ہے وہ شاید پہلے نہ ہو۔ TTP کی کمپوزیشن جو ہے وہ اتنی سمپل نہیں ہے، اس میں افغان ایک کمپوننٹ ہے، ایک پرسنٹیج ہے، اس میں قبائلی آپ کے ایک مائنر پرسنٹیج ہے، اس میں ازبیکس ہیں، اس میں تاجکس ہیں، اس میں دوسرے ہیں۔ اب جب آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ سٹیک ہولڈرز ہیں، تو وہ سٹیک ہولڈرز مجھے سمجھ میں نہیں آتے۔ دیکھیں
اگر آپ کہیں قبائلی، میں مانتا ہوں یس دے اسٹیک ہولڈر، لیکن مبشر کبھی یہ تو کسی سے پوچھیں کہ کتنے ٹوٹل ازبیک اور چچن ہوں گے وہاں، کتنے ہوں گے؟ میں نے جب پوچھا ہے اور میں نے اپنی پاکستانی فوج کے سینئر آفیسر سے پوچھا ہے، مجھے کبھی فگر 600 سے 1,500 سے زیادہ فگر نہیں ملی۔ اب مجھے مبشر تھوڑا سا ذرا سوچیں، قبائلی علاقے کے اندر کم از کم 8 لاکھ سے 10 لاکھ مسلح لوگ ہیں۔ آپ کا یہ کوئی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ 600 سے 1,500 ریمبوز جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے یہ ہمارے جو 8 لاکھ 10 لاکھ کم از کم قبائلی مسلح ہیں، وہ ان کا دھیان نہیں رکھ سکتے، ان کو ٹھکانے نہیں لگا سکتے۔ دیکھیے ہمارے سے جھوٹ بولے جاتے ہیں، جس طرح ڈرونز کے اوپر جھوٹ بولے گئے، جس طرح شروع میں جو مرتا تھا جی فورن ملیٹنٹ اپنے قبائلی مار رہے تھے ہم، کہ باہر سارے اب بیٹنگ شروع ہو گئی ہے کہ یہ حکومت 1 سال میں جا رہی ہے، کہ 1.5 سال میں جا رہی ہے، یہ حکومت پورا ٹائم کر رہی ہے، یہ حکومت پورا ٹائم نہیں کر رہی ہے۔ If you and I were to sort of argue about it academically, کیا یہ حکومت پورا ٹائم کر رہی ہے؟ میں کہہ نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو حکومت کی اپنی پرفارمنس پہ ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک چیز ہے، اگر کوئی بھی سازش آپ کے خلاف کر رہا ہو، آپ پرفارمنس دے دیں، سب سازش فیل ہو جاتی ہے۔ آپ اگر پرفارمنس نہ دیں تو کوئی سازش نہ بھی کرے تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ جائے گی جس کی وجہ سے حکومتیں گرتی ہیں۔ پچھلی 5 سال حکومت پرفارمنس نہ دیے بغیر چل گئی، اس لیے کہ بہت بڑے اسکیل پہ مکا ہو گیا، سب کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے مل گیا۔ وہ تو ابھی بھی ہے، تو نہیں اب اس بار ہی نہیں ایسے نہیں۔ تو ابھی آپ فرینڈلی اپوزیشن ہے نا اس وقت؟ نہیں فرینڈلی نہیں ہے۔ جاوید ہاشمی نے کیا کہا، یہ کل بھی ہمارے لیڈر تھے، یہ آج بھی ہمارے لیڈر ہیں، یہ قیامت تک ہمارے لیڈر رہیں گے، یہی لیڈر ہیں، وہی لیڈر۔ آپ کو تو نام بھی نہیں لیا جاوید ہاشمی نے؟ نہیں، جاوید ہاشمی خود ایک لیڈر ہے، بہت بڑا لیڈر ہے۔ ایسا سنیں میں کچھ اور کہنے لگا۔ دیکھیں یا تو ایک بندر بانٹ ہو جائے اور ریکنسیلیشن کے نام پہ سارے کچھ نہ کچھ ساروں کو مل جائے کھانے کے لیے، اور 5 سال پورے کر لیں، اور کہ جمہوریت کی جیت ہوگی، لوگ مر گئے ہیں اور لیڈر سارے اربوں پتی بن گئے۔ تو ایک تو یہ ہے، یہ جمہوریت نہیں ہوتی ہے، بندر بانٹ ہوتی ہے۔ اس باری ایسا ہوگا نہیں۔ حالانکہ اب تک جو اپوزیشن جو لیڈر بنے ہیں اور آصف زرداری کا جو بیان آیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اب 5 سال آپ کے ساتھ بالکل پوری طرح چلیں گے اور اس کے بعد ہم الیکشن آنے کے اوپر اپوزیشن بنیں گے۔ یہ بالکل جمہوریت کی ساری روایتوں کے خلاف۔ جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اپوزیشن ہوتی ہے جو کہ گورنمنٹ کو چیک پہ رکھتی ہے۔ تو آپ نے کہا نا کہ یہ کیسے یہ چل جائیں گے یا نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کامیابی کا صرف ایک راز ہوگا، 2 ہوں گے سر۔ ایک تو یہ وار آن ٹیرر کے اوپر کیسے اب چلتے ہیں، یہ اگلے 5-6 مہینے میں پتہ چل جائے گا۔ جو امریکہ بتائے گا اس طرح چلیں گے، لیکن وہ اگر پاکستان کی اس وقت پاکستانیوں کے انٹرسٹ کے اگینسٹ ہوا، جو لیکن اب تک بھائی جو بھی ہوگا وہ امریکہ کے انٹرسٹ میں ہوگا، آپ کے ہو یا نہ ہو، دیٹ از آئی مین وائی ڈو وی ہیو ٹو آرگیو اباؤٹ دیٹ، کہ جب آپ ڈکٹیشن لینے جا رہے ہیں تو اور آپ کیا ایکسپیکٹ، وہ آپ کے کندھے پہ تھاپیاں دے رہے ہیں کہ چل کاکا چل جو میں دستا ہوں کر۔ انہوں نے کیا اب تک، اور ہم نے اپنے آپ کو خود ہی ذلیل کیا، یعنی ہر ان کی بات مان کے اپنے ملک کو تباہ کر کے لوگ مروا کے پھر ان سے سننا بھی پڑا، پھر انہوں نے کہا اب دوگلے بھی ہیں، یعنی اتنا یہ جو دور 10 سال کا اتنا ہمیں شرمندگی پاکستانیوں کو اٹھانی پڑی ہے۔ لیکن اب جو یہ اگلے 6 مہینے ہیں اس میں 2 راستے ہیں، یا تو امریکہ یہ فیصلہ کرے گا کہ پاکستان ایک پارٹنر بنے گا پیس کے اندر، یعنی افغانستان کے اندر ایک گورنمنٹ آف کنسنسس بنانے میں، ٹاکس کے لیے، ریکنسیلیشن کے لیے پاکستان ایک پارٹنر بھی بن سکتا ہے، یا وہ یہ اگر ان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہیں پاکستان کو آپریشن کرواؤ اور وہ آپس میں لڑیں یہاں، تاکہ یہاں سے وہ لوگ جا کے ادھر نہ لڑیں، اور جب آپریشن ہوگا تو طالبان بھی شاید بات چیت کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ تو اگر تو انہوں نے یہ راستہ دیا، 2 راستے ہیں، یا تو وہ ایک پارٹنر بنا لے پیس کے لیے، وہ دونوں کو سوٹ کرتا ہے۔ اگر انہوں نے اس طرف چلے گئے اور ڈرون اٹیکس کے ذریعے انہوں نے امن نہ ہونے دیا، تو پھر تو پاکستان گورنمنٹ کو سٹینڈ لینا پڑے گا، اور اگر انہوں نے نہ لیا تو یہاں جو انتشار ہونے والا ہے وہ یہ گورنمنٹ نہیں برداشت کر سکے گی۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ KPK کے اندر تو سب سے زیادہ انتشار ہونا ہے، میں آپ کے لوگ یہ نہیں ایکسپٹ کریں گے کہ 6 مہینے کے بعد آپ بھی نہیں سنبھال سکیں گے، جب لوگ بکھریں گے اور جب لوگ آئیں گے پھر وہ ہیڈ لیس قسم کا موب ہو جائے گا۔ آپ نے اگر کوئی
یعنی جو آپ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ مل سکتے ہیں یا ہر لائک مائنڈیڈ بندے کے ساتھ مل سکتے ہیں جو سسٹم کو پیوریفائی کرنے کی بات کر رہا ہوں، تو آپ نے کوئی ٹائم لائن بنائی ہے اپنے ذہن میں؟ ٹائم لائن تو آپ کے سامنے آ جائے گی، اگلے 6 مہینے کے اندر پتہ چل جائے گا کس طرف جا رہا ہے. ایک تو وار آن ٹیرر کا آپ کو پتہ چل جائے گا، دوسرا جو ہے یہ مہنگائی. اب انہوں نے IMF کے کہنے کے اوپر ایک تو روپیہ گروا دیا، جو جب روپیہ گرتا ہے تو سب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. دوسرا یہ جو انہوں نے بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں اور جو پٹرول ڈیزل کا اس کا بھی بڑھایا، لیکن جو بجلی کی جو قیمتیں بڑھائی ہیں اور گیس کی جو اب قیمتیں بڑھانے والے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ نہیں برداشت کریں گے. کیونکہ دیکھیں عوام اس وقت اتنی پس گئی ہے اور مہنگائی اس سطح پہ پہنچ گئی ہے کہ لوگ اس کو کوشچن اپ کریں گے کہ جناب ایک طرف ایک لوگوں کے ٹیکس کے اوپر ایک مغل اعظم کا لائف سٹائل ہے. کیونکہ کیا مجھے بتائیں کہ جس ملک کے اندر لوگ پسے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کے اوپر ٹیکس پہ ٹیکس مہنگائی کرتے جا رہے ہیں، اس پہ گورنر ہاؤسز کا کیا جواز ہے؟ چلے آپ مانیں کہ PM ہاؤسز، چلے ٹھیک ہے آج کل وار آن ٹیرر ہے، خطرہ ہے. اب KPK کے اندر ہمارا چیف منسٹر نہیں ٹھہرے تھے اس CM ہاؤس میں، لیکن وہاں پولیس CM ہاؤس میں خطرہ زیادہ ہے. نہیں، CM ہاؤس تو پروٹیکٹڈ زون میں ہے. جدھر سے وہ گھر سے جو CM ہاؤس آتے تھے، پولیس والوں نے کہا کہ اتنا زیادہ آپ کو پروٹیکٹ کرنے میں ہمیں خرچہ لگے گا، بہتر آپ وہاں رہے. لیکن چلے آپ وہ تو ایگزیکٹو ہے، لیکن گورنرز تو ایک سیریمونیل پوسٹ ہے پاکستان میں. تو گورنرز کو اتنے بڑے گورنر ہاؤسز میں رکھنا، اتنا زیادہ خرچہ کرنا، اور لوگوں سے آپ ٹیکس بھی لگائیں، اوپر سے قرضوں کے اوپر ملک چلائیں. اس لیے ایک طرف سادگی اختیار کرنی پڑے گی، دوسری طرف نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ پہ لانا پڑے گا. 30 لاکھ لوگ ہیں جو FBR کے پاس کوئی لسٹ ہے، کاروباری لوگ ہیں، یہ نہیں لائیں گے. نہیں، سن تو لیں میرے بشر. دیکھیں سارا جو بجلی بڑھانے سے 150 ارب روپے کا فائدہ ہوگا، 150 ارب کا، یہ جو بجلی کی قیمتیں بڑھائیں گے. اگر یہ جو 3 لاکھ لوگ ہیں جو ٹیکس نیٹ، ان کے پاس بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، گاڑی ہیں، سب کچھ ہے، اگر آپ ان کے اوپر 1 لاکھ سال کا ٹیکس لگا لیں، جس سے آپ بہت زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، 1 لاکھ بھی ان 3 لاکھ پہ ٹیکس لگا دیں تو 300 ارب روپیہ یہاں سے اکٹھا ہو جاتا ہے. اس لیے پیسے والے لوگوں کو ٹیکس نہیں لگانا، سارا غریب آدمی کے اوپر ٹیکس ڈال دینا، یہ چلے گا نہیں کام. کیونکہ جتنا اسٹور بھی پیسے والے کے علاقے میں بنا رہے ہیں، یوٹیلیٹی اسٹور بھی وہاں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں بشر کہ جو اب حالات ہیں نا، لوگوں کی برداشت نہیں ہے. لوگوں نے، میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں، لوگوں نے سڑکوں پہ آ جانا جس طرح کی مہنگائی کر رہے ہیں. مجھے ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ کانسٹنٹلی لوگ یہ پوچھتے ہیں، بیکاز دے تھنک دیٹ آئی ایم ان کانٹیکٹ وتھ یو، کہ عمران سے پوچھے وہ کال کب دے رہا ہے اور کتنے سال، کتنے مہینے ہمیں عذاب اور بھگتنا پڑے گا. ایک تو اگر مجھے اب پتہ نہیں کہ یہ وار آن ٹیرر کس طرف جا رہی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ KPK کے لوگ اب ہماری جو سارے ہمارے بھی، بلکہ ہم اپوزیشن بھی جو بیٹھی ہوئی ہے KPK کے اندر اسمبلی میں، وہ اب یہ برداشت نہیں کریں گے کہ اگر امریکہ کے کہنے کے اوپر یہ وہاں اور انتشار پھیل جائے اور دہشت گردی بڑھ جائے. کیونکہ وہاں لوگوں کسی کی جان اور مال کی حفاظت ہی نہیں. ہمارے جس طرح بیچارے اسٹار گنڈاپور کو جس طرح مارا گیا، ان کے 1 سال کی ایک بیٹی اور 5 سال کا بیٹا، یعنی آپ دیکھ نہیں سکتے کہ ان کے گھروں میں کتنے لوگوں کے گھروں میں یہ ہو رہا ہے. تو لوگ کتنی دیر یہ برداشت کریں گے کہ آپ کسی اور کی جنگ مول لے کے اور ان کے کہنے ان سے پیسے لے کے اور وہ پھر آ کے آپ کے ڈرون ماریں، ڈرون سے آپ کے لوگ مریں اور وہ پھر بدلہ آپ ہی کے اوپر لیں. یعنی یہ کتنی دیر چلے گا؟ تو اس لیے ایک تو اس کے اوپر میرے خیال میں کہ ایک سٹینڈ اپ ہو جائے گا، یعنی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اور دوسری چیز جو مہنگائی ہے، ایک اس کے اوپر پبلک نے یہ برداشت نہیں کرنا. تیسری چیز جو ایشو ہے، ہم نے ایسا الیکشن آگے نہیں ہونے دینا. میں اب دیکھ رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر جو حلقہ بندیاں کر رہے ہیں، یعنی ہم عدالت میں گئے ہوئے ہیں، لیکن یہ تو کوئی اس طرح کے الیکشن تو نہیں ہوتے. ابھی لوکل گورنمنٹ الیکشن آ رہا ہے، جس طرح کی حلقہ بندیاں کر رہے ہیں. ہم KP کے اندر بایو میٹرک سسٹم لے کے آ رہے ہیں. ہمیں دیر کیوں لگ رہی ہے؟ ایک تو ہم گاؤں کی سطح کے اوپر پہنچ رہے ہیں، بلدیاتی نظام، اور ایک ہم بایو میٹرک سسٹم لے کے آ رہے ہیں تاکہ دھاندلی نہ ہو. لیکن پنجاب میں نہ بایو میٹرک سسٹم کے اوپر کچھ، اور بلکہ حلقہ بندیاں ایسے کی جا رہی ہیں کہ وہ تو، اور پھر نان پارٹی بیس الیکشن. یعنی آپ نے اگر ملک میں کرپشن بنانی ہے تو نان پارٹی بیس پہ الیکشن کروا دو. جو 1985 کے الیکشن کا آپ دیکھ لیں کہ وہ نان پارٹی بیس کے الیکشن نے کرپشن اسپانوں پہ پہنچا دی، کیونکہ لوگ بکے. میں اگر پارٹی نہیں ہے، میں انڈیپینڈنٹ لڑ کے آ جاتا ہوں، نہ میرا کوئی نظریہ، جو مجھے مال دے گا میں ادھر چلا جاؤں گا. یہ پھر لوکل باڈی الیکشن میں کرنے والے ہیں.
کے پی کے اندر ہم پارٹی بیس الیکشن پھر دھاندلی ہو جائے گی، پھر آپ روئیں گے، نہیں ہاں پھر کچھ نہیں ہوگا، اور آپ کریں گے اس چیف جسٹس کے نیچے الیکشن بلدیاتی۔ عمران مجھے خدا کو حاضر ناظر جان کے بتائیں، قرآن کی قسم کھا کے بتائیں، اس عدلیہ کے ہوتے ہوئے اس طرح کے الیکشن کمیشن پہ جہاں پہ ایکسٹینشنز بھی ہوگی 1 سال کی ان کے سیکٹری الیکشن کمیشن کی، ڈو یو ریئلی بلیو کہ بلدیاتی الیکشن فیئر ہو جائے گا؟ اگر تو جس طرح انہوں نے 11 مئی والا الیکشن کروایا ویسے اگر کروایا تو اس میں پھر کیا یعنی دھاندلی کے سارے ریکارڈ ٹوٹے گئے ہیں، اور پھر تو دھاندلی میں مقابلہ ہوگا، کون بہتر دھاندلی کرتا ہے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا تیسرا ہے، آپ نے 2 چیزیں میں نے ٹیرر وار آن ٹیرر کا، میں نے کہا یہ مہنگائی ہو رہی ہے لوگوں کو کرش کر رہی ہے بالکل، یہ دونوں پہ بھی انتشار ہو سکتا ہے، اور تیسرا ہوگا اگر انہوں نے ہمیں یہ انویسٹیگیشن نہ کی، یہ جو پچھلے الیکشن کے اندر 400 کیسز پڑے ہیں ابھی تک، تماشا دیکھیں گے کوئی 4 مہینے صرف انہوں نے کہا تھا ٹرائیبیونلز کو دیے جائیں گے، کتنے کیسز پنجاب میں سنے؟ ہمارا تو جج ہی ریزائن کر گیا جو میرا کیس سن رہا تھا، تو کیا پریشر پڑا اس جج کے اوپر جو ریزائن کر گیا؟ کوئی پوچھے تو صحیح کیوں ریزائن کیا اس نے؟ تو اگر تو انہوں نے سمجھا کہ اسی طرح آپ چلتا رہے گا اور ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں سڑکوں پہ نکلیں گے، اور پاکستان کی تاریخ کے اندر اتنے بڑے پبلک نہیں نکلے گی جو اب نکلے گی۔ عمران خان ہمارے ساتھ ہیں، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف۔ اس پروگرام کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ آپ ابھی دیکھ رہے تھے اور ایک حصہ کل آپ اسی وقت دیکھیں گے۔ انٹل ٹمارو، اللہ حافظ۔